नाज़रीन, तेल अवीव से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तेल अवीव में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया है। अब तक का सबसे बड़ा रैमिंग अटैक तेल अवीव के अंदर हुआ है और जिसमें 60 के करीब कैजुअलिटीज हो गई हैं। ये इजराइल की तारीख का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसने इजराइल को पूरी तरह से हिला के रख दिया है, इजराइल के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से उड़ा के रख दिया है। और इस जंग में जितने भी बड़े ऑपरेशन सर अंजाम दिए गए हैं नाज़रीन, ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस मिशन है जिसने मतलब कोलैप्स कर दिया है इजराइल के जो पूरा एक सिक्योरिटी ढांचा था। और उसके बाद जरा इजराइल की हालत इस वक्त यह है कि मिलिट्री ऑफिशियल्स की एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है और मिलिट्री ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि अब इस जंग को रोकने का वक्त आ गया है। यानी ये इतना बड़ा हमला है कि इजराइल में इसको इस तरह से बयान किया जा रहा है कि अब हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये कोई सेटलर्स नहीं कह रहे बल्कि मिलिट्री ऑफिशियल्स की ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हो गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब जो है ना इतनी ज्यादा हैवी प्राइस हम रोजाना पे कर रहे हैं। तो आज जो वाकया हुआ है इसने हमें बताया है कि आज ही इस जंग को रोकना होगा। यानी इतना ज्यादा हमें लॉसेस रोजाना की बुनियाद पर उठाने पड़ रहे हैं और मजीद भी हमारे साथ यही होने वाला है। इसलिए अब हम इस जंग को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और नेतन्याहू जो है वो इसको फिल फॉर रोके। तो इस एक सबसे बड़े वाकये के बारे में आपको बताएंगे। और मतलब इजराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यह हमला होगा, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हो सकता है। तो ये सरप्राइज अटैक और मतलब उड़ा के रख दिया पूरी तरह से इजराइल को। 7 जो फिजाई हमले हैं, बहुत सारे सेटलमेंट्स में आकर रॉकेट्स गिरे हैं। 7 जनूबी लेबनान से इतने बड़े ऑपरेशंस की तफसीलात सामने आ रही हैं कि इजरायली ऑफिसर्स वहां पर मारे गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में इजरायली फौजी वहां पर मारे गए हैं। और पहला स्नाइपर ऑपरेशन भी आज सदरन लेबनान के अंदर जो है वो सर अंजाम दिया गया है। तो वहां पर ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं? एक तरफ इजराइल के शहरों में तेल अवीव में घुसकर ये वाले ऑपरेशंस, दूसरी तरफ फिजाई हमले, तीसरी तरफ जो सदरन लेबनान में जमीनी जंग जारी है उसमें इजराइल की कैजुअलिटीज। तो पिछले 2 घंटे नाज़रीन सबसे ज्यादा तबाहकुन इजराइल के लिए साबित हुए हैं। पिछले 2 घंटों के अंदर इजराइल की जो कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही है वो 100 से ज्यादा है और यह भी इब्तदाई रिपोर्ट है। 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज पिछले 2 घंटों के अंदर इजराइल की हो चुकी हैं। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंग हर 1 घंटा आगे बढ़ते हुए इजराइल को किस तरह मुकम्मल डिफीट और मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर जा रही है। और अब एक पूरा प्रेशर है और जो जंग की हिद्दत है वो इजराइल के अंदर अब पूरी तरह महसूस की जा रही है। जो उनके मरकजी सिटीज हैं जहां पर उनकी लीड क्लास रहती है वहां पर इस जंग की शिद्दत को बहुत महसूस किया जा रहा है। अब उनको पता चला है कि उनका कोई भी इलाका सिक्योर नहीं है। बात सिर्फ ज़मीनी जंग और फिजाई हमलों तक नहीं रही है बल्कि अब वो किसी भी जगह पर खड़े होंगे तो वो अंडर अटैक जो है वो आ सकते हैं। तो ये ताज़ा तरीन जो इस वक्त तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तेल अवीव के सबब्स में ये रैमिंग अटैक हुआ है। गिलोत बेस, मशहूर ज़माना गिलोत बेस, इसके बारे में आप जानते हैं हिजबुल्लाह ने इसको काफ़ी बार फिजाई हमलों का निशाना बनाया है और एक बार यहाँ पर 22 एजेंट्स है वो मारे गए थे। तो यहाँ पर इसके दरवाजे के ऊपर ये ऑपरेशन जो है सर अंजाम दिया गया है। और रैमिंग अटैक क्या होता है? यानी जब आप व्हीकल को एज अ वेपन इस्तेमाल करते हैं तो उसको रैमिंग अटैक कहा जाता है। और जब आप किसी चाकू, छुरी, तलवार या कोई भी इस तरह के चीज़ को जब एज अ वेपन इस्तेमाल करते हैं तो उसको स्टैबिंग अटैक कहा जाता है। तो ये रैमिंग अटैक है, यानी एक व्हीकल को एज अ वेपन जो है इस्तेमाल किया गया। बेसिकली एक ट्रक को इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप मैप के ऊपर देखें तो ये गिलोत जंक्शन का इलाका यानी गिलोत बेस के बिल्कुल साथ उसके दरवाजे से कुछ फासले के ऊपर मेन रोड और मेन रोड के ऊपर बस स्टेशन है। उस बस स्टेशन के साथ जाकर ये ट्रक जो है वो टकरा गया है। एक बस स्टेशन में जिस तरह से गैदरिंग होती है, लोग काफ़ी जमा होते हैं जैसे आम रूटीन में आप देखते हैं बस स्टेशन के ऊपर, तो वो एक गैदरिंग थी और इस गैदरिंग के साथ पहले जाकर ट्रक टकराया है और फिर उसी के साथ एक बस भी मौजूद थी, फिर उसके साथ ये जाकर टकराया। तो यहां पर इजरायली सेटलर्स भी थे और इजरायली फौजी भी यहीं पर यानी जो बेस के हवाले से आ जा रहे हैं, ये जो भी उनकी आमदरफ्त है, तो कुछ गैदरिंग्स में मौजूद थे, कुछ बस के अंदर मौजूद थे। तो दोनों जगहों पर इजरायली सेटलर्स और इजरायली फौजी उन तमाम की जो है वो इसमें हलाकतें हुई हैं और शदीद तरीन जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। तो ये गिलोत जंक्शन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये तेल अवीव से यानी जो नॉर्थ है, तेल अवीव का नॉर्थ नेतन्याह से नीचे, वहां पर ये जो वाकया पेश आया है। इसमें एक और चीज जो हुई है कि ट्रक ड्राइवर ने
ایک ہی بندہ تھا, ایک ہی بندے نے یہ اتنا بڑا آپریشن سر انجام دیا ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ اس میں کوئی گولی بھی نہیں چلی. ٹرک ڈرائیور نے مطلب اس کے پاس ویپن تھا ہی نہیں, اور اس نے پہلے یہ کیا, اور پھر جو ہے نا وہ ٹرک سے نکلا اور اس کے پاس چاقو تھا, اور چاقو سے پھر اس نے بہت سارے اٹیکس جو ہیں وہاں پر کیے. تو صرف ایک شخص نے پورا اسرائیل کا جو 75 سالہ سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے اس کو پوری طرح سے اڑا کے رکھ دیا ہے. اور اسرائیل میں بہت سارے ریمنگ جو آپریشنز ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. ویسٹ بینک میں بہت بڑے ریمنگ آپریشنز ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کے پاس گنز تو ہوتی نہیں ہیں. تو ریمنگ اور سٹیبنگ آپریشن اسرائیلی سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں, یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں. لیکن ریمنگ جو اٹیکس ہوتے ہیں, آپریشنز ہوتے ہیں, اس میں 1 مارا گیا, 2 مارے گئے, میکسیمم 5, یہ بہت بڑے نمبرز ہوتے ہیں. کار کتنوں کو جا کر ٹکرائے گی یا وہیکل کتنوں کو جا کر ٹکرائے گی, تو یہی ہوتا ہے کہیں پر 2 آفیسر جب پولیس کھڑی ہے ان کو جا کر ٹکرا دیا. تو اتنے بڑے نمبرز آج تک مطلب کبھی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس جنگ میں تو بالکل نہیں ہوا کہ ایک ریمنگ اٹیک کے اندر یہاں پر کوئی گولیاں نہیں چلی ہیں, یہاں پر کوئی جنگجو نہیں گھسے ہیں, ایک اکلوتا بندہ تھا, ایک اس کے پاس ٹرک تھا, اور وہ جناب آ کر اس نے ٹکرا دیا. اور 60 سے زیادہ کیجویلٹیز ابتدائی رپورٹ کے مطابق, جس میں 5 سے 10 موقع پر مارے گئے, اور باقی جو ہے وہ 20 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ کریٹیکل انجریز اس وقت ہوئی ہیں, مطلب بڑی کریٹیکل کنڈیشنز کے اندر ہیں. اور ابھی باقیوں کو جب ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو ٹوٹل سٹیٹس ابھی آنے باقی ہیں کہ ایکچولی کتنے ہوئے ہیں, لیکن 60 کم سے کم جو ہے وہ اس وقت کنفرم کیے جا چکے ہیں. آپ اندازہ کریں ایک واقعے کے اندر 60 کو نشانہ بننا, تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے. اب اس میں جو اسرائیل مطلب حیران رہ گیا نا, ہل کے رہ گیا. تو ہل کے اس لیے رہ گیا ہے کہ یہ تو ان کا سب سے سیکیور ترین ایریا ہے, یہ موساد کی انٹیلیجنس بیس ہے, اور یہ ایریا سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے. تو یہ جو ٹرک ڈرائیور ہے یہ کوئی آسان آپریشن تو نہیں تھا. یعنی پہلے اس نے انٹیلیجنس گیدر کی ہوگی کہ یہاں پر بس سٹیشن ہے, یہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, کب فوجی ٹریول کرتے ہیں, تو پھر وہ آ کر اس نے یہ آپریشن سر انجام دیا نا. اور دوسرا میپ دیکھیے, یہ قصویہ کا علاقہ ہے, وہاں سے یہ ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ آیا ہے, اور ٹرک بھی وہیں سے آیا. قصویہ کا علاقہ ہے یہ, مطلب تل اویو سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. وہاں سے وہ چلتا ہوا, یہ سینٹرل اسرائیل کا بیسیکلی سٹی ہے قصویہ, وہاں سے وہ یہ گلوت بیس کے دروازے کے اوپر پہنچا. تو وہ اتنا سفر بھی طے کرتا ہوا, اور پھر انٹیلیجنس کہ ادھر اکٹھ ہوگا, یہاں پر فوجی اتنے بجے پہنچیں گے, تو مطلب یہ تو حد ہو گئی نا. مطلب اس لیے اسرائیل اس کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنے سیکیور ترین ایریا میں اتنا بڑا انٹیلیجنس آپریشن, اور وہ بھی صرف ایک شخص اس نے یہ کر دیا ہے. ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. اسرائیلی میڈیا ٹاکس اباؤٹ a rare operation that took place in the sensitive area in Tel Aviv. Rare operation اور sensitive area. 5 killed, 50 injured, some seriously in car ramming attack on dozens of Israeli soldiers near Gilot. بہت سارے مطلب درجنوں اسرائیلی فوجی ہیں اور بہت سارے سولجرز ہیں, کیونکہ اسرائیلی فوجی بھی تو وہیں سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. وہ سامنے والا مین تو روڈ ہے اس بیس کے سامنے. The truck of the perpetrator collided with the bus near a station where soldiers were gathered near the Gilot base. وہ جہاں پر اسرائیلی فوجی اکٹھے تھے ان میں جا کر وہ ٹرک جو ہے وہ ٹکرا گیا. The perpetrator of the ramming attack north of Tel Aviv got out of the truck after carrying out the attack, had a knife in his hands and tried to carry out stabbing attack. جب گیدرنگ کو وہ ٹکرایا, پھر بس کو جا کر وہ ٹکرایا, تو اس کے بعد جو ٹرک تھا وہ تو مطلب چلنے کے پھر قابل نہیں رہا, یعنی بس کے اندر وہ ٹکرا گیا. تو اس کے بعد وہ مطلب اس میں خرابی پیدا ہو گئی, وہ اس کے اندر بس کے اندر دھنس گیا نا, تو وہاں سے تو پھر ٹرک آگے چل نہیں سکتا تھا. تو پھر وہ ڈرائیور باہر نکلا, اس کے پاس ایک چاقو تھا. یعنی اس کو آپ کمپیریزن کریں نا, گن اس کے پاس پھر بھی نہیں ہے, گن وہ ایکوائر نہیں کر سکا ہے کہیں سے. اگر گن ہوتی تو پھر باقی جو کھڑے تھے ان کو وہ گن کے ساتھ بھی اٹیک کر سکتا تھا. تو اس کے پاس چاقو تھا, تو چاقو رکھنے والے بندے نے اتنا بڑا انٹیلیجنس آپریشن کر دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ چاقو رکھنے والے بندے نے سب سے سیکیور اور سینسٹیو ایریا میں گھس کر یہ کام کر دیا. تو پھر باہر آیا, اس کے پاس چاقو تھا, اور پھر جا کر اس نے یہ کیا. تو آپ اندازہ کریں کہ 100 سال سے فلسطینی یہ کچھ کر رہے ہیں, اور آج بھی ان کی ول یہ ہے کہ وہ ایک گاڑی لیتے ہیں اور ایک چاقو لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ ٹرک ڈرائیور وہیں پر اپنی مطلب اس کی جان چلی گئی, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے, لیکن پھر بھی وہ جا رہے ہیں. تو یہ سارے عملے جو ہیں
یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے اتنے بڑے آپریشن سر انجام دینا. دا ایریا ویئر دا ریمنگ اٹیک ٹوک پلیس ان گلوت از کنسیڈرڈ ویری سینسٹیو اینڈ ڈینجرس ایریا. یہ بہت ہی سینسٹیو، بہت ہی ڈینجرس ایریا سمجھا جاتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، کہ اگر یہاں پر کوئی گھس سکتا ہے تو پھر مطلب کہ پھر کہیں بھی وہ کر سکتا ہے. اسرائیلی ایمبولینسز اپیلز فار بلڈ ڈونیشنز after truck crashes into dozens of Israeli soldiers near military base in Gilot north of Tel Aviv. اب وہ بلڈ ڈونیشنز کے لیے اپیلز کی جا رہی ہیں. اچھا، اب اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کے لیے میں دو ہیڈ لائنز آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں جو اسرائیلی ملٹری آفیشلز کی جانب سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. یعنی یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے کچھ منٹ کے بعد 30 منٹ 40 منٹ کے بعد ملٹری آفیشل کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے. یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ سب سے اچھا احاطہ کر رہی ہے اس ایک آپریشن کی امپیکٹ کا. It is time for a clear announcement from the government that it is ready to stop the war in Gaza in exchange for the return of the prisoners. اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ یہ اناؤنس کرے کہ وہ جنگ روکنے کے لیے، کہاں پر؟ غزہ میں. غزہ مفلس حال اور جس کو اپنے بھی چھوڑ گئے، کوئی اسلامی ملک کی آرمی ابھی تک اس کی مدد کو نہیں پہنچی. 5 اسلامی دنیا کے وزراء خارجہ رفح پر پہنچ کر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکے. شمالی غزہ میں ابھی تک محاصرہ ہے، کھانا اور پانی نہیں دیا جا رہا، بم برسائے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ اس غزہ میں جنگ بند کر دی جائے. یعنی وہ جو مفلس حال تھا، آپ دیکھیے کہ کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں اور کس طرح کے آپریشن فلسطینیوں نے کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وقت آ گیا کہ غزہ میں جنگ بند کی جائے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسرائیل کے ملٹری آفیشلز کہہ رہے ہیں اس واقعے کے بعد. فرام ناؤ آن there are no greater achievements but rather erosion and a war of attrition. اب یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے کوئی اچیومنٹس ہم حاصل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ایروین ہوگی اور وار آف اٹریشن ہوگی. یعنی کہ ہم روزانہ اسی طرح فوجی مرتے رہیں گے، سیٹلرز نشانہ بنتے رہیں گے، اکانومی تباہ ہوتی رہے گی، ہم روزانہ ہیوی پرائسز پے کرتے رہیں گے، لمبی سے لمبی جنگ ہوتی چلی جائے گی اور ایٹ دی اینڈ وہ وار آف اٹریشن میں آپ ایٹ دی اینڈ مکمل ہار جاتے ہیں. تھوڑا تھوڑا آپ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے گولز ثابت ہو گیا آج کے اس واقعے کے بعد کہ اچیو ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تمام فرنٹس کے اوپر اسرائیل کی پہلے تو تھا نا کہ ڈیمیج ہو رہا ہے، اب تو جانی نقصان ہو رہا ہے نا. مطلب یہ تو نہیں ہو رہا تھا پچھلے 12 مہینوں میں اس لیول کے اوپر، جو اب پچھلے 10-15 دنوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ تمام فرنٹس کے اوپر کیجویلٹیز کے اتنے بڑے نمبرز بڑھ گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اچیومنٹ کو تو بھول جائیں، کیا ہوگا؟ صرف ہماری تباہی ہوگی، آہستہ آہستہ ہم ختم ہوتے رہیں گے اور وار آف اٹریشن ہوگی، ہم کچھ بھی کسی بھی فرنٹ کے اوپر حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ ثبوت ہے کہ اسرائیل اپنے عبرتناک انجام کو، اور نتنیاہو، میں آپ کو بتا دوں نتنیاہو کو کوئی بچانے کے لیے آنے والا نہیں ہے. ابھی وقت آئے گا اور آپ دیکھیں گے ویسٹ کس طرح سے بلی کا بکرا نتنیاہو کو بنائے گا، کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب ناظرین بات یہ ہے کہ اس ایک واقعہ مطلب یہ ٹرننگ پوائنٹ اس جنگ کا ہو سکتا ہے اور اس نے ان سیکیورٹی کے اندر اسرائیل میں مزید اضافہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں میں فلسطینی داخل ہو رہے ہیں اور بہت سارے آپریشن سر انجام دے رہے ہیں. اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ وہ عرب اسرائیلی ہے یا پھر یہ فلسطینی ویسٹ بینک سے یا غزہ سے آیا ہے، یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے. تو اس نے ان سیکیورٹی کے اندر اضافہ کیا ہے کہ کسی بھی کونے میں، کسی بھی سڑک پر، کسی بھی چوک چوراہے میں کسی بھی اسرائیلی کے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے. یعنی اسرائیل پروٹیکٹڈ نہیں ہے، اسرائیل سیکیور نہیں ہے. ایک جو پہلے سے احساس بڑھ رہا تھا اس میں یہ بہت بڑا ایڈیشن ہے. اس کے علاوہ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب تو معاملہ نیکسٹ لیول کے پر جا چکا ہے. یعنی اگر پہلے ریمنگ اٹیکس ہو رہے تھے تو 2 4 5 اس میں نشانہ بن رہے تھے، اب تو بن گئے 60 اور 70. تو اس کا مطلب آگے پھر اسی لیول کے آپریشنز ہوں گے. کامیاب تجربہ پہلا انہوں نے کر لیا نا، تو آگے 20 30 40 50 شاید اس سے بھی زیادہ آپریشن، مطلب اس سے بھی زیادہ کیجویلٹیز والے آپریشن سر انجام دیے جائیں نیکسٹ لیول کے اوپر. یہ واقعہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ نیکسٹ لیول کا اظہار ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کے کئی ایک پہلو ہیں اور نتنیاہو کا بیان ابھی جاری ہوا ہے، کہہ رہا ہے یہ بڑی پینفل پرائز جو ہے وہ ہم پے کر رہے ہیں. یہ ابھی نتنیاہو کا بیان اس وقت جاری ہوا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے؟ اگر آپ ایک چیز کے اوپر غور کریں، جو بھی آپریشن سر انجام دیا جا رہا ہے ہر ایک میں اسرائیل کے اندر سے وہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ اینڈ دا وار ناؤ. ہر ایک آپریشن میں اندر سے یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. تو اگر یہ 5 10 15 دن یہ سلسلہ اسی طرح رہا جو کہ ساتھ ساتھ ایسکلیٹ بھی کر رہا ہے، تو میں بہت شور ہوں کہ اسرائیل اس کو آگے افورڈ نہیں کر سکتا. اسرائیل اس کو آگے جو وہ
چلانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اسرائیل صرف ایک صورت میں لمبی جنگ چلا سکتا ہے کہ اسرائیلی سیکیورڈ ہوں, اسرائیلی پروٹیکٹڈ ہو, ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو. جنگ غزہ تک محدود ہو, جنگ لیبنان تک محدود ہو, ویسٹ بینک تک محدود ہو, باقی اسرائیلیوں کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو, تو پھر اسرائیل لمبی جنگ چلا سکتا ہے. اس سینیریو کے اندر اسرائیل کبھی بھی ایک جو ہے وہ لمبی جنگ نہیں چلا سکتا ہے. تو یہ تو ناظرین صرف ایک آپریشن تھا. اب ذرا باقی آپریشن بھی دیکھ لیجئے. فضائی حملے اور جو زمینی حملے وہاں پر ہو رہے ہیں, کس طرح سے اسرائیلی آفیسرز وہاں صدرن لیبنان کے اندر مارے جا رہے ہیں, ان کی تازہ ترین نئی رپورٹس آئی ہیں. جو فضائی حملے ہوئے ہیں, بہت ساری سیٹلمنٹس کے اندر راکٹس جا کر ٹکرائے ہیں. راکٹ سالوز ٹورڈز دا آکوپائڈ ٹیریٹریز اینڈ سائرن ساؤنڈ ان دا دشون, الملکیہ, اویوم اینڈ یرون, ان تمام کے اندر راکٹس جا کر اس وقت ٹکرائے ہیں. حزب اللہ کلیمز انفلکٹنگ کیجویلٹیز آن اسرائیلی ٹروپس آن ہولا. ہولا ویلی کے اندر اب یہ جو زمینی جنگ جاری ہے اس میں مطلب جو آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے, اس میں ایک اسرائیلی انفینٹری گروپ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور اس میں ان کی بڑی کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں. پھر اسرائیلی آرمی اناؤنسز دا کلنگ آف آفیسرز, 3 سولجرز اینڈ انجری آف 5 ادر سیریسلی ڈیورنگ دا بیٹل ان صدرن لیبنان. اس کے علاوہ ایک اور کیا واقعہ ہوا ہے, اسرائیلی آفیسرز مارے گئے ہیں, 3 سولجرز اور 5 ادر اس وقت سیریسلی انجرڈ ہیں. یہ اس وقت ایک اور واقعہ ہوا ہے. ایک ریمنگ اٹیک وہ, اور فضائی حملے الگ سے, اور زمینی حملے یہ, اور اس کے علاوہ انفینٹری کو بھی نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فیلڈ سورسز ٹاک اباؤٹ انکریز گن فائر ٹورڈز دا بریگیڈز آپریٹنگ ان دا بارڈر ولیج ان دا صدرن لیبنان. وہ جو بارڈر ایریاز ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج موجود ہے, وہ بتا رہی ہے کہ انکریز ان دا گن فائر, کہ وہ جو ہمارے اوپر حملے ہیں وہ ان میں بہت بڑا اضافہ آج کے دن ہو گیا ہے. اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے. ون آف دا اسرائیلی آرمیز ڈیڈ اباؤٹ اے ویک اگو واز شاٹ بائی حزب اللہ سنائپر ان واٹ اپیئرز ٹو بی دا پارٹیز فرسٹ سکسیسفل سنائپر موڈ, ایکوریٹ اینڈ ہڈن شوٹنگ فرام اے ڈسٹینس آف ہنڈریڈز آف میٹرز. پہلا اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارا گیا ہے, اور مارا اس کو کس نے ہے, سنائپر نے. حزب اللہ کے سنائپر نے کامیاب ترین پہلا آپریشن کر دیا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اب حزب اللہ کے جو سنائپرز ہیں وہ بھی میدان جنگ کے اندر اتر گئے ہیں, اور انہوں نے پہلا آپریشن کرتے ہوئے ایک اسرائیلی فوجی مار دیا ہے. اسرائیل کا ریزرو کرنل کہہ رہا ہے فائٹرز ان دا لیبنان الاؤ دا آرمی ٹو ایڈوانس ان پریپریشنز فار اٹیکنگ اٹ. کس طرح کی ٹیکٹکس حزب اللہ استعمال کر رہی ہے, وہ اس طرح سے سم ٹائم کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں کو جان بوجھ کر اندر آنے دے رہے ہیں, ان کو ایڈوانس کرنے دے رہے ہیں جان بوجھ کر, اور جو وہ تھوڑا سا آگے آتے ہیں پھر ان کے اوپر جھپٹا مار کر ان کو نشانہ بناتے ہیں. مینی آف دا ٹنلز ان دا صدرن لیبنان آر ٹریپس. بہت ساری جو ٹنلز ہیں وہ تو بنائی اس لیے گئی ہیں کہ وہ ٹریپ ہے, کہ ان کے اندر ہم جاتے ہیں حزب اللہ کے فائٹرز ڈھونڈنے کے لیے, لیکن وہ تو ایک جال ہوتی ہیں, وہ تو بابی ٹریپس ہوتی ہیں, اور وہ تو مطلب بنائی ہی اس مقصد کے لیے گئی ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ٹنلز ہیں ان میں ٹریپ کریٹ کیا گیا ہے, مطلب حزب اللہ کے فائٹرز بھی ہیں لیکن بعد میں ان کو ٹریپ استعمال, وہ بنائی اس لیے گئی ہیں کہ وہ اسپیسیفکلی ان کو اندر بھیج کر جو ہے نشانہ بنایا جائے. ایز دا اسرائیلی آرمیز گراؤنڈ آپریشن نیئرز اے منتھ مارک آن دا بارڈر فینس, سائنز آف حزب اللہ ریکوری آر کلیئر, اینڈ ایون ایٹ دا ویکینڈ ہیوی فائٹنگ کنٹینیوڈ ان صدرن لیبنان. 1 مہینہ ہو چکا ہے, کوئی کامیابی نہیں ملی, سینکڑوں اسرائیلی فوجی وہاں پر مارے گئے اور زخمی ہوئے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ویکینڈ کے اوپر بھی ہیوی فائٹنگ ہمیں آج صدرن لیبنان میں دیکھنے کو مل رہی ہے. زیو ہاسپٹل بتا رہا ہے انفارچونیٹلی دا ناردرن ایرینا از ویری ایکٹیو اینڈ نمبر آف انجریز آر لارج. کیونکہ آج زیو ہاسپٹل نے ایک نیا انکشاف کیا ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 970 اسرائیلی فوجی لائے جا چکے ہیں. زیو ہاسپٹل صرف ایک ناردرن ہاسپٹل کے سٹیٹس آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 970 فوجی ان کے ہاں لائے گئے ہیں. اس کے علاوہ حزب اللہ وارننگ ایسکیلیٹ سائیکولوجیکل وارفیئر, یعنی کہ جو حزب اللہ نے ایویکویشن آرڈرز جاری کیے, اس سے جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے اس میں ایسکلیشن دیکھنے کو ملی ہے. تو شہر اور سینسٹیو ایریاز میں جنگجوؤں کا گھسنا, فضائی حملے ہونا, عراق, یمن, وہاں سے اٹیک ہونا, فلائٹس کینسل ہونا, دنیا سے رابطہ کٹ جانا, ڈپلومیٹک فیلئر, ایران کے اوپر ناکام حملہ, صدرن لیبنان سے اٹھنے والے تابوت, اور حزب اللہ کے یہ آرڈرز کہ یہاں سے ایویکویٹ کر جائیں جہاں پر لاکھوں اسرائیلی موجود ہیں, اور جہاں پر انہوں نے ایویکویٹ کر کے جانا ہے سینٹرل اسرائیل کے اندر, تل اویو میں, حیفا میں, وہاں پر حالت آلریڈی ان کے سامنے ہے. تو دیکھیں اسرائیل تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ وہ سب سے سپیریئر ہیں, ان کی جانیں, ان کی دولت, ان کا سارا معاملات جو وہ سب سے سپیریئر ہیں, ان کو آنچ بھی نہیں آ سکتی. تو اس لیے آپ اس کو یہ مت کمپیئر کریے کہ جو لیبنان میں ہو رہا ہے, یعنی لیبنان تو بمباری برداشت کرتا رہا ہے, لیبنان نے ڈسپلیسمنٹ برداشت کی ہے, وہ ان چیزوں کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں, لیکن اسرائیلی نہ اس مقصد کے لیے یہاں پر آئے تھے, نہ انہوں نے یہ چیزیں کبھی
बर्दाश्त की हैं और ना वो चीज कभी इमेजिन कर सकते हैं कि उनके साथ ये हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम ये कंपैरिजन करें कि अच्छा लेबनान में भी तो ये हो रहा है, तो वो नहीं है। इजराइल में जो कुछ हो रहा है उसके इंपैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनकी सोसाइटी डिफरेंट है, क्योंकि वो तो जुल्म करते रहे ना पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर। वो ये सोच भी नहीं सकते कि अब उनके ऊपर अटैक्स होंगे और उनको एहतसाब जो है वो देना पड़ेगा। और फिर साथ ये कि इजराइल तबाह हो रहा है, मुकम्मल तौर पर खत्म हो रहा है, और आप इससे बड़ी बात क्या होगी कि इजराइली अपना सरमाया निकाल रहे हैं और मिलियंस ऑफ यहां से भाग रहे हैं। इजराइल ऑलवेज लॉसेस मोर इन सच अ वॉर्स देन द एनिमी एंड हिजबुल्लाह हैज बिकम नॉर्मल एंड इज रिकवरिंग। ये जो इस तरह की लंबी जंग अगर लड़ी जाएगी तो इसमें इजराइल के लॉसेस ही ज्यादा होंगे। द रियलिटी इज डिफिकल्ट इन द नॉर्थ एंड एग्जैक्ट्स अ वेरी हाई प्राइस। नॉर्थ में जो रियलिटी है वो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत भारी कीमत हमें चुकाना पड़ रही है। तो ये इस वक्त के नाज़रीन ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, और हमने सिर्फ लेबनान के हवाले से ज़्यादा बात की है क्योंकि वहीं पर अभी कुछ देर पहले बहुत बड़े ऑपरेशंस रिपोर्ट हुए हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के इत्तेहादी ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच के साथ बड़े एक्यूरेट और बड़े ऐसे हमले के जो इम्पैक्टफुल हैं, और उनकी कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं जो कि आगे चलकर फिर इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।